मैं एक नर्स थी, लेकिन जिस हॉस्पिटल में काम करती थी इसे ख़त्म कर दिया गया और अब कहीं भी मुझे नौकरी नहीं मिल रही थी। मेरे घर में मेरी 2 बहनें और एक माँ थी। बाबा इस दुनिया में नहीं थे। हमारा कोई भाई भी नहीं था। अम्मी ने एक दिन मुझे परेशान होकर कहा कि घर में पैसे बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं और तुझे नौकरी भी नहीं मिल रही, अब क्या करें? छोटी बहनों को स्कूल से हटा देते हैं। दरअसल मैंने अपनी छोटी बहनों को अच्छे स्कूल में दाखिल करवाया था। वो मेरे से ज़्यादा पढ़ लिख कर कोई अच्छी नौकरी कर सकें, और मैंने कौन सा पढ़ लिख कर नौकरी हासिल की थी। ये तो भला हो मेरे चाचू का, जो उस टाइम हॉस्पिटल में काम करते थे और उन्होंने जोड़ तोड़ करके मुझे वहाँ पर नौकरी लगवा दी। फिर वहीं से काम सीख कर मुझे सारा काम आ गया। नहीं तो मैंने सिर्फ मैट्रिक ही किया हुआ था, दवाइयों के नाम वगैरह पढ़ लेती थी। इनके पास दोबारा मदद के लिए गए। उन्होंने कहा कि अस्पताल में आजकल नर्स की नौकरी नहीं मिलती। मैंने कहा कि मेरे पास तजर्बा है। इनका कहना था कि तजर्बा तो है, लेकिन आजकल वो कागज़ भी मांगते हैं, इसलिए मैं तेरे लिए कोई और नौकरी तलाश करता हूँ। एक हफ्ते के बाद उन्होंने बताया कि एक बहुत बड़ा आदमी है जिसके घर में इसकी माँ बीमार पड़ी है। इसकी माँ की देखभाल करनी है और दिन रात वहीं पर रहना है। जब ये बात चाचू ने कही कि दिन रात वहीं पर रहना है, तो मेरी अम्मी ने कहा कि नहीं, मैं जवान लड़की किसी के घर नहीं छोड़ सकती। आजकल तो हालात बहुत ख़राब हैं। चाचू ने बताया कि वो महीने के 40,000 रुपये देंगे। ये बात सुनकर मेरी अम्मी खामोश हो गईं और मैंने फ़ौरन कहा कि ठीक है, मुझे नौकरी करनी है। चाचू ने कहा कि ठीक है, कल तैयार रहना, मैं तुम्हें वहाँ ले जाऊँगा ताकि वो लोग तुम्हें भी देख लें, फिर देखेंगे कि नौकरी पर रखते हैं या नहीं। मेरे लिए परेशान ना हो, मैंने इनको कहा। माँ, मैं कोई छोटी बच्ची तो नहीं, 24 साल की उम्र हो गई है। मेरे दिन रात रहने की बात तो है, पर पैसे भी तो इतने दे रहे हैं। हॉस्पिटल में एक साथ पता नहीं कितने मरीजों का ख्याल रखते हैं, वहाँ मुझे सिर्फ एक मरीज का ख्याल रखना है। मेरी अम्मी को मैंने मना लिया। अगले दिन चाचू ने कहा कि साफ कपड़े पहनकर तैयार हो जाओ, आज मेरा इंटरव्यू है। वो मुझे मेरे साथ इनके घर ले गए। पहले उन्होंने हमारे सामने चाय के साथ काफ़ी सारे लवाजमात रखे। इसके बाद इस औरत का बेटा आया। जब मैंने इस औरत के बेटे को देखा तो मैं हैरान रह गई और कहीं खो गई। इतना खूबसूरत मर्द मैंने अपनी ज़िंदगी में पहले कभी नहीं देखा था। वो बहुत ज़्यादा हसीन और बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। इसने कपड़े भी बहुत अच्छे पहन रखे थे और जूते भी इसके बहुत खूबसूरत लग रहे थे। इसका नाम इरफान लोधी था। मेरे चाचू इससे बात करने लगे और मुझे तो इसे देखने से ही फुर्सत नहीं थी। इसने कहा कि लड़की को काम आता है ना, क्योंकि मेरी माँ का मामला है। चाचू ने कहा कि इनको सारा काम आता है, बड़े हॉस्पिटल में 5 साल काम किया है। इसने कहा कि ठीक है, इनको कहें कि कल से अपना सामान वगैरह भी ले आएं और इनके रहने के लिए साफ कमरा वगैरह करवा दिया जाएगा। हम क्वार्टर में जगह नहीं देंगे, क्योंकि मरीज़ है तो मरीज़ के आसपास ही रहना है, और पहली तनख्वाह आप एडवांस ले सकते हैं। मुझे तो मामला बहुत अच्छा लगा। हमने फ़ौरन हाँ कर दी। अगले ही दिन मैं अपना सामान लेकर वहाँ पर चली गई। घर बहुत बड़ा था और लोग भी बहुत अच्छे थे। पहली तनख्वाह एडवांस मिली तो घर में राशन वगैरह डलवा कर गई थी। बहनों को कहा कि दिल लगाकर पढ़ो, किसी बात की कोई टेंशन नहीं। जब मैंने इस बूढ़ी औरत को देखा तो वो वाकई काफ़ी बूढ़ी थी, लेकिन बुढ़ापे में भी काफ़ी जवान लग रही थी। अमीर लोग तो ऐसे ही होते हैं ना, फिर अपना बहुत ख्याल रखते हैं, लेकिन इनको बड़ी बड़ी बीमारियां होती हैं। इस औरत का नाम साइमा था और मुझे इसके बेटे ने बताया कि इनको फॉलिज का अटैक हुआ था, जिससे इनका जिस्म बेकार हो गया। आपने इनका अच्छे तरीके से ख्याल रखना है। मुझे तो पता नहीं क्या हो गया था, आज इनको देखते ही मुझे इससे मोहब्बत हो गई थी। सारी रात मैं इसके बारे में सोचती रही। वो बात करता था तो बात से ज़्यादा मेरा इसके ऊपर ख्याल होता था। मैंने कहा आपको मैं शिकायत का मौका नहीं दूंगी, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। और मैं वैसे भी सोच कर बैठी थी कि इस औरत का अच्छे तरीके से ख्याल रखूंगी। मैं दिन वहीं पर गुजारने लगी। 2 दिन तो इसी तरह से गुजर गए। मुझे रहने के लिए एक कमरा दिया गया था, जिसके अंदर एसी भी लगा हुआ था और टीवी भी था। मेरे लिए कुछ और सामान वगैरह और कपड़े भी रखे गए थे। मैं तो बहुत ज़्यादा खुश थी। फ़ोन करके मैंने अपनी अम्मी को भी मुतमईन कर डाला। मरीज़ा का कमरा मेरे कमरे के साथ वाला था। दोनों कमरों की एक ही दीवार थी। इरफान ने कहा था कि आप अलर्ट रहा करें, अगर रात को किसी चीज़ की ज़रूरत हुई तो आपने फ़ौरन जाग जाना है। मैंने इनसे कहा कि अगर मैं इनके कमरे में ही सो जाऊं तो ज़्यादा बेहतर होगा,
پھر وہ مجھے آواز دیں گی بھی تو مجھے آواز آ جائے گی۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں بڑے سکون سے سو جاؤں اور مجھے آواز ہی نہ آئے۔ عرفان نے کہا کہ آپ کے کمرے میں بیل رکھ دی جائے گی، جب امی کو کچھ چاہیے ہوگا تو وہ بیل بجا دیں گی۔ باقی آپ ان کے کمرے میں کہاں سوئیں گی؟ زمین پر؟ ہم آپ کو زمین پر نہیں سلانا چاہتے، ہمارے گھر میں کسی کے ساتھ اس طرح کا سلوک نہیں ہوتا۔ وہ کتنا اچھا انسان تھا۔ میں تو خواب سجانے لگی تھی کہ اسی طرح اس کو مجھ سے محبت ہو جائے گی، فوراً اپنی بیمار ماں کو کہے گا مجھے اسی لڑکی سے شادی کرنی ہے، اور بھلے ہی میری عمر 24 سال ہے لیکن ابھی دیکھنے میں 20 سال کی لگتی تھی، کیونکہ کھانے کو کچھ ملتا نہیں تھا تو میں ویسے ہی دبلی پتلی تھی اور بھاگ دوڑ والا کام تھا میرا، پر مجھے نہیں لگتا تھا کہ یہ اتنی آسانی سے ہوگا۔ وہ شخص بہت ہی زیادہ خوبصورت تھا اور اس کی زندگی میں کوئی نہ کوئی ضرور رہا ہوگا، لیکن گھر میں کھانا پکانے والی نوکرانی نے بتایا کہ کوئی بھی نہیں ہے، کسی بھی لڑکی کی طرف دیکھتے ہی نہیں ہیں، ان کو بہت ہی سادہ سی لڑکی چاہیے۔ میرے دل میں خواہش جاگنے لگی۔ میں نے کہا پھر تو میرا چانس بہت زیادہ ممکن ہے۔ مجھے آج یہاں پر کام کرتے ہوئے تیسرا دن تھا۔ آج رات وہاں صاحب آئے اور اپنی امی کی طبیعت پوچھی کہ رات کو میں ان کا خیال کرتا ہوں۔ میں نے کہا کہ نہیں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں اپنے کمرے کا دروازہ کھول کر سوتی ہوں، اگر کوئی آواز آئے گی تو میں فوراً جاگ جاؤں گا۔ آپ کہاں ان کا خیال رکھیں گے؟ اس کام کے لیے تو آپ نے مجھے رکھا ہے، آپ آرام سے سو جائیں، میں خود خیال کر لوں گی۔ لیکن عرفان نے کہا کہ میں ان کا خیال کرتا ہوں، کہ میرے علاوہ اور کسی کے ساتھ نہیں رہتی رات میں، اور ان کو نیند بھی نہیں آتی، آپ جائیں، جا کر سو جائیں۔ وہ بولتا تھا تو ایسا لگتا تھا کہ وہ بات نہیں کرتا، جادو کرتا ہے۔ بس پھر میں وہاں سے چلی گئی، اور میں کیا کر سکتی تھی؟ وہ مجھے 40,000 تنخواہ دے رہا تھا، اس کے علاوہ بھی 5,000 دیتا تھا تاکہ میں اپنی امی سے جا کر مل سکوں، اور پھر رات کو انہوں نے مریض کو سنبھالنا بھی تھا، پھر دن میں تو نوکر بھی ہوتے تھے۔ دن میں تو مریض زیادہ سے زیادہ کیا کہتا ہے کہ مجھے کھانا کھلا دو، میں نے باتھ روم جانا ہے۔ رات میں تو انسان کو خود نیند آ جاتی ہے، لیکن خیر اب وہ خود ہی ایسا کہہ رہے تھے تو میں کیا کر سکتی تھی؟ میں اپنے کمرے میں سکون سے سو گئی۔ 2 ہفتے بعد امی سے ملنے کے لیے گئی تو تھوڑے پیسے دیے اور اپنے لیے کچھ اچھے کپڑے لے لیے، سوچا کہ میں اچھے کپڑے پہنوں گی تو اچھی لگوں گی۔ عرفان تو میری طرف دیکھتا بھی نہیں تھا، میری شکل اچھی تھی پھر بھی میرے حصے میں عرفان کی ایک نظر بھی نہیں آ رہی تھی۔ رات ہوتی تو وہ کمرے میں آ جاتا کہ آپ جائیں، میں ان کا خیال رکھ لوں گا، لیکن کبھی کبھی 2 دن تک وہ نہیں آتا تھا، لیکن زیادہ تر آتا ضرور تھا۔ جب میں کمرے سے چلی جاتی تھی اپنے کمرے میں سونے کے لیے تو مجھے پھر بھی نیند نہیں آتی تھی، اس کے بارے میں سوچتی رہتی تھی کہ اس عورت کے تھوڑے چلانے کی آواز آئی، جیسے وہ درد سے چلا رہی تھی۔ وہ پہلے بھی اسی طرح سے چلاتی رہتی تھی، اور جب اس طرح اس کی حالت خراب ہوتی تو پھر اس کو ایک بندہ نہیں سنبھال سکتا تھا۔ میں فوراً اس طرف گئی اور سوچا کہ میں بھی جا کر مدد کرتی ہوں، آخر مجھے اسی بات کے پیسے ملتے ہیں۔ لیکن جب میں نے دروازے پر دستک دی تو دروازہ اندر سے بند تھا۔ اگر کوئی مسئلہ ہے تو میں مدد کر سکتی ہوں۔ اندر سے عرفان کی غصے بھری آواز آئی کہ اپنے کام سے کام رکھو، چلی جاؤ یہاں سے۔ مجھے بڑا عجیب لگا، مجھے اتنی بری طرح سے ڈانٹ دیا گیا تھا، اور میں چپ چاپ وہاں سے چلی گئی۔ تھوڑی دیر تک پھر سے چلانے کی آوازیں آتی رہیں، اور پھر اس کے بعد اچانک سے بہت خاموشی چھا گئی۔ میں سوچ رہی تھی کہ مجھے ڈانٹنے کی کیا ضرورت ہے، میرا کیا قصور تھا؟ جب ہم کسی کو پسند کریں اور وہ آپ کی طرف پیار کی نظر بھی نہ کرے اور الٹا آپ کو ڈانٹ دے تو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ میں تو رات کو روتی بھی رہی، اور صبح جب عرفان کے لیے ناشتہ بنایا تو اس نے کہا کہ رات کو میں تھوڑا مصروف تھا، معاف کر دیں، لیکن میں یہ سوچنے لگی کہ وہ بیمار عورت پر کیوں غصہ کر رہا تھا۔ مجھے اپنی ماں پر اس طرح سے غصہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اگر وہ مجھ کو اتنا چلا رہا تھا پھر اپنی ماں پر کیسے غصہ کر رہا ہوگا؟ میں پورا دن بھی سائمہ جی کے ساتھ ہوتی تھی، ان کے کمرے کی دوائیوں کی خوشبو میں بور ہو جاتی تھی، ان سے بات کرنے کی کوشش کرتی تھی لیکن وہ کوئی بات ہی نہیں کرتی تھی۔ ایک دن میں نے ایسے ہی ان سے بات شروع کی، میں نے کہا کہ آپ کا بیٹا بہت خوبصورت ہے، لیکن وہ کوئی جواب نہیں دے رہی تھیں۔ میں نے کہا کیا اس کے لیے کوئی لڑکی نہیں تلاش کی؟ اس طرح میں نے عرفان سے متعلق 3-4 باتیں کیں تو اچانک سے سائمہ میڈم بولیں، اگر تمہارے دل میں کوئی بات ہے تو نکال دو، اپنے آپ کو کنویں میں چھلانگ لگانے کی اجازت دے دینا، لیکن کسی ایسے انسان سے محبت نہ کرنا جو عرفان جیسا ہو۔
میں حیران ہو گئی۔ میں نے کہا، کیا مطلب؟ آپ اپنے بیٹے کے بارے میں اس طرح کی بات کیسے کر سکتی ہیں؟ لیکن اس کے بعد انہوں نے پھر جیسے کوئی جواب نہیں دیا، لیکن میں نے ان کی باتوں سے اندازہ لگا لیا تھا کہ ان کو اپنے بیٹے سے بہت نفرت تھی۔ حالانکہ وہ بیٹا ان کا خیال بھی رکھ رہا تھا، ساری رات ان کے لیے جاگتا تھا، اتنی مہنگی نرس رکھ کر دی تھی، یعنی کہ میں، جو کہ ان کا خیال کرتی تھی۔ ان کے لیے اچھی دوائیاں آتی تھیں، ڈاکٹر بھی ہفتے میں 2 بار ان کے چیک اپ کے لیے آتا تھا، پھر بھی ان کو اپنے بیٹے سے نفرت تھی۔ بہرحال دن اسی طرح سے گزرنے لگے، اور مجھے ایک دن سائمہ نے کہا کہ میرے پیٹ میں بہت درد ہو رہا ہے، میری عجیب سی کیفیت ہو رہی ہے۔ ان کو متلی بھی ہو رہی تھی۔ انہوں نے کمرے کو 2 دفعہ گندا کیا تو مجھے ان کے کپڑے بھی بدلنے پڑے۔ بالآخر میں نے ڈاکٹر کو بلایا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ 1 گھنٹے تک وہ آ جائے گا۔ جب ڈاکٹر آیا تو اس نے کوئی ٹیسٹ کیے اور کہا کہ فی الحال تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا، کیونکہ ان پر جو علامات آ رہی ہیں یہ ان کی اپنی بیماری کی نہیں ہیں۔ ان کے ٹیسٹ کرنے ہیں اور شام کو آپ کو فون کر کے رپورٹ بتا دوں گا کیا ہوتا ہے۔ ان کو ہاسپٹل لے جانا پڑا تو ایمبولینس بھیج دوں گا۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ میں نے عرفان کو بھی یہ بات بتائی تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ اس وقت وہ کوئی فائل پڑھنے میں مصروف تھے۔ رات کو سائمہ جی کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی۔ انہوں نے مجھے بھی بہت تنگ کیا ہوا تھا۔ یہ مریض باقی سب پر بھاری ہوتا ہے، کیونکہ امیر لوگ ویسے بھی چڑچڑے ہوتے ہیں، اور یہ تو بیمار ہو کر اور بھی زیادہ چڑچڑی ہو گئی تھیں۔ اچانک سے عرفان صاحب آئے اور بولے کہ تم جاؤ، میں خیال کر لوں گا۔ لیکن سائمہ جی بولیں کہ کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے نہیں رہنا تمہارے علاوہ، اس کمرے میں یہاں آؤ۔ وہ مجھے جانے سے منع کر رہی تھیں، اور عرفان صاحب کہہ رہے تھے کہ تم ابھی تک گئی نہیں، کھڑی کیوں ہو؟ میں نے کہا ان کی طبیعت خراب ہے، ہو سکتا ہے ان کو میری ضرورت ہو۔ تو عرفان نے کہا کہ تمہیں تنخواہ کون دیتا ہے؟ تم نے میری بات نہیں سنی اور مجھے باہر نکال کر دروازہ بند کر دیا۔ اس کے بعد دونوں کے لڑنے جھگڑنے کی آوازیں آنے لگیں۔ یہ لڑائی ماں بیٹے کی لڑائی تو نہیں لگ رہی تھی، دونوں ایک دوسرے پہ برابر چلا رہے تھے، کیونکہ اگر ماں چلا سکتی ہے تو بڑی بات ہوتی ہے، لیکن بیٹے کا حق نہیں بنتا اس طرح چلانے کا۔ لیکن یہاں پر تو برابری کی لڑائی ہو رہی تھی۔ عرفان کوئی اتنا بھی اچھا انسان نہیں تھا، وہ عجیب طرح کا انسان تھا۔ جب اسے غصہ آتا تھا تو وہ کسی کی بھی نہیں سنتا تھا۔ خیر، اگلے دن اس نے کہا کہ مجھے کسی کام سے شہر سے باہر جانا ہے۔ اس کے بعد سائمہ جی بہت خوش تھیں۔ رات کا وقت تھا، میں اکیلی بیٹھی تھی۔ میں ابھی تھوڑی دیر کے لیے سو گئی تھی اور ڈاکٹر کی کال آئی تو ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کے صاحب گھر پر ہیں؟ میں نے کہا نہیں۔ انہوں نے کہا کہ رپورٹ کے بارے میں بتانا ہے۔ انہوں نے بتایا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، میں حیران رہ گئی۔ ڈاکٹر نے کہا کہ سائمہ بی بی امید سے ہیں، لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے، کیونکہ اس حساب سے تو ان کی عمر 50 سے زیادہ تھی اور وہ چارپائی پر پڑی تھیں، ان کی تو شادی بھی نہیں ہوئی تھی۔ میں نے تو ان کے شوہر کو بھی نہیں دیکھا، تو پھر یہ بچہ کس کا تھا؟ میں حیران و پریشان رہ گئی۔ میں نے ڈاکٹر کو یہ کہنا شروع کیا کہ آپ سے غلطی ہوئی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ڈاکٹر نے کہا میں بھی حیران ہوں، میں ایک ڈاکٹر ہوں اور مجھے بتایا گیا ہے کہ ان کا شوہر اس دنیا میں نہیں ہے۔ پتہ نہیں یہ سب کس طرح ہوا ہے، لیکن میں نے رپورٹ کو 2-3 دفعہ چیک کیا ہے اور سائمہ بی بی 2 مہینے سے امید سے ہیں۔ میں نے کہا کہ ان کی عمر بہت زیادہ ہے، تو ڈاکٹر نے کہا کہ عمر کا کچھ مسئلہ نہیں ہوتا، کیونکہ ہمارے پیشے میں تو ہم نے 70 سال کی عورت کو بھی امید سے ہوتے ہوئے دیکھا ہے، تو اس بات کا تو اتنا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن یہ بچہ کس کا ہے؟ اس بات سے میں کافی حیران ہوں۔ میری باتیں سائمہ جی نے بھی سنی تھیں، لیکن ٹھیک طرح سے نہیں سنی تھیں۔ میرے پاس آئی تو اس نے فوراً مجھ سے سوال کیا کہ تم کس بارے میں بات کر رہی تھی؟ ان کو بھی شک ہو گیا تھا۔ میں نے کہا کہ ڈاکٹر نے یہ بات کہی ہے، تو انہوں نے رونا شروع کر دیا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ اگر ایسی حالت میں آپ نے بچہ پیدا کیا، آپ دونوں کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، کیونکہ آپ کا جسم بیماریوں نے گھیرا ہوا ہے، آپ بچہ پیدا کرنے کی حالت میں بالکل بھی نہیں ہیں۔ ڈاکٹر تو چلا گیا پر میں پریشان تھی، یہ سب کچھ ہوا کیسے مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی، اور آپ کا شوہر تو اس دنیا میں نہیں ہے۔ تو سائمہ جی نے اپنے آنسو صاف کیے اور مجھے ایسی بات بتائی کہ میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ انہوں نے کہا کہ میرا شوہر اسی دنیا میں ہے اور روز مجھ سے ملنے کے لیے آتا ہے۔ میں سوچنے لگی، تبھی عرفان مجھے کمرے سے باہر نکال دیتا ہے، کیونکہ سائمہ جی کے شوہر نے ان سے ملنے کے لیے آنا ہوتا ہے۔ اگر کوئی شوہر ہے تو پھر یہ سب کچھ چھپا ہوا کیوں ہے؟ میں نے سائمہ بی بی سے کہا کہ کون ہے آپ کا شوہر؟
تو اس نے ایسی بات بتائی کہ میں حیران اور پریشان رہ گئی اور میری آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں۔ انہوں نے کہا کہ عرفان ہی میرا شوہر ہے۔ میں حیران رہ گئی۔ میں نے کہا پر وہ آپ کا بیٹا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دنیا والوں کے سامنے، کیونکہ دراصل میں نے اس سے محبت کی شادی کی تھی۔ ہم لوگ ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے۔ یہ میرے آفس میں ایک معمولی سا کمپیوٹر آپریٹر تھا، لیکن اس کی خوبصورتی سے مجھے محبت ہو گئی اور میں نے اس سے شادی کر لی۔ اس وقت میری عمر 50 سال تھی۔ ہماری شادی کو کسی نے قبول نہیں کیا، پر مجھے کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ عرفان نے مجھے یہی کہا کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے اور مجھے بھی اس سے محبت تھی، لیکن شادی کی کچھ عرصے بعد ہی مجھے پتا چلا کہ عرفان دوسری لڑکیوں کے ساتھ تعلقات بنائے ہوئے ہے اور میری دولت ان کو کھلا رہا ہے۔ جب میں نے اسے کہا کہ میں اس پر خلا کا کیس کروا دوں گی، تو اس نے مجھے سیڑھیوں سے دھکا دے دیا اور میری ایسی حالت کر دی۔ ابھی وہ میری ساری دولت خود کھا رہا ہے، کیونکہ میرا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے۔ وہ کاروبار بھی چلا رہا ہے، ساری دولت اس کے پاس جاری ہے۔ اس کا ابھی بھی مختلف لڑکیوں کے ساتھ چکر ہے۔ وہ پھر بھی میری زندگی کو مزید خراب کرنے کے لیے روز رات کو مجھے سزا دینے کے لیے آ جاتا ہے۔ اسے مجھ سے محبت نہیں ہے۔ یہ سب کچھ بدلہ لینے کے لیے اور یہ بتانے کے لیے کرتا ہے کہ آج میں اس کی محتاج ہوں اور کتنی بے عزت ہو چکی ہوں۔ یہ بچہ اسی کا ہے۔ میں حیران و پریشان رہ گئی۔ سائمہ بی بی کو کہا، میں تو اس سے محبت کر بیٹھی تھی۔ بی بی نے کہا کہ اپنے دل سے محبت کو نوچ کر پھینک دو، وہ محبت کے قابل نہیں ہے۔ میں نے کہا، میں آپ کے لیے کیا کر سکتی ہوں؟ کیا میں آپ کی مدد کروں؟ کیا آپ کا واقعی اس دنیا میں کوئی نہیں؟ کوئی تو ہوگا، ہم پولیس کیس کر سکتے ہیں، کچھ تو کر سکتے ہیں۔ لیکن بی بی نے کہا، اگر کچھ کر بھی لیں گے تو میں کون سا ٹھیک ہو جاؤں گی؟ یہ بات عرفان کو پتہ چل گئی ہے کہ وہ باپ بننے والا ہے، اور ڈاکٹر نے کہا ہے ہمیں یہ بچہ اس دنیا میں نہیں آنے دینا چاہیے، کیونکہ اس طرح سب کی جان کو خطرہ ہے۔ اور اصل میں کہا کہ یہ میرا بچہ ہے اور یہ دنیا میں آئے گا۔ اس کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں تھی کہ مجھے بھی یہ بات پتہ چل گئی ہے کہ وہ اس کا بیٹا نہیں ہے۔ لیکن جب سائمہ نے مجھے ایک بات بتائی اور میں نے اس پر عمل کیا، کسی طرح 7 مہینے گزر گئے اور 7 مہینے میں ہی سائمہ جی کو بہت زیادہ درد شروع ہو گیا۔ ان کی حالت بہت بری ہو گئی تھی۔ آخری وقت پر انہوں نے مجھ سے ایک گزارش کی اور میں نے ان کی بات مان لی۔ وہ دنیا سے چلی گئیں اور ان کا بچہ بھی اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی مر گیا۔ عرفان ہار گیا، کیونکہ جس کو وہ اپنا وارث کہہ رہا تھا وہ اب اس دنیا میں نہیں تھا۔ اس بات کو کافی سال گزر گئے اور دراصل سائمہ جی کا بچہ میرے پاس ہے، جس کو میں ہاسپٹل سے ہی لے کر گئی تھی اور سب کو یہی کہا تھا کہ یہ بچہ اس دنیا میں نہیں ہے۔ آج وہ 5 سال کا ہو گیا ہے۔ میں نے شادی کر لی اور اس بچے کو میرے شوہر نے اس لیے قبول کیا کیونکہ دراصل یہ بچہ کروڑوں کی جائیداد کا وارث ہے۔ سائمہ بی بی نے مجھے یہی کہا تھا، جب یہ 18 سال کا ہو جائے گا تو تب تم عرفان پر کیس کرنا اور میری ساری دولت اس سے چھین لینا، اور یہ بچہ عرفان کا ہے، یہ ثابت کرنے میں کوئی زیادہ مسئلہ بھی نہیں ہونے والا۔ اس بچے سے سب کو لالچ ہے۔ سبھی کہتے ہیں کہ یہ سونے کا ٹکٹ ہے، بہت جلدی امیر کروائے گا، لیکن میں نے اس کو اپنی اولاد کی طرح پالا ہے اور اس بات کی مجھے خوشی ہے کہ میں نے اس کو بچا لیا۔